प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, इरशाद बारी ताला है कि जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुंचे तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना ही उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने रहम और शफकत से मुझे बचपन में पाला था। अल्लाह सुब्हान ताला बूढ़े वालिदैन की शान में मामूली गुस्ताखी तो कुछ नागवार लफ्ज के इस्तेमाल से भी मना फरमाते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि उफ के नीचे भी कोई दर्जा माँ बाप के तकलीफ देने का होता तो अल्लाह सुब्हान ताला उसको हराम करार दे देते। बुढ़ापे का जिक्र खुसूसियत से इसलिए किया गया है कि इस उम्र में माँ बाप बाज मर्तबा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बीमारियां लाक हो जाती हैं। इसलिए ऐसे मौके पर औलाद को सब्र और तहम्मुल की तलकीन की गई है। जब उफ तक कहना जायज नहीं तो वालिदैन को झिड़कने का तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। औलाद के लिए सिर्फ यही काफी नहीं कि उफ ना करे, बल्कि वालिदैन से अदब से बात करने का हुक्म है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने यह भी नसीहत फरमाई है कि वालिदैन के हक में दुआ करते रहा करो। अंबिया इकराम भी वालिदैन के लिए दुआ मांगा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए दुआ मांगी थी, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया, परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को माफ कर देना। लिहाजा ये अंबिया इकराम की सुन्नत है, औलाद को चाहिए कि वो वालिदैन के लिए दुआ मांगती रहे। तफसीर इब्ने कसीर में है कि एक शख्स अपनी वालिदा को कमर पर उठाए हुए तवाफ कर रहा था। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि क्या मैंने इस तरह खिदमत करके अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सांस का भी हक अदा नहीं हुआ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दुआएं मकबूल हैं, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। नंबर 1 वालिदैन की दुआ औलाद के लिए, नंबर 2 मुसाफिर की दुआ और नंबर 3 मजलूम की दुआ। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ऐसे शख्स का मजलिस नबवी के करीब से गुजर हुआ जिसका जिस्म दुबला पतला था। उसको देखकर हाजरीन ने कहा कि काश यही जिस्म अल्लाह की राह में यानी जिहाद में दुबला होता। यह सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शायद अपने बूढ़े माँ बाप पर मेहनत करता हो और उनकी खिदमत में लगने और उनके लिए रोजी कमाने की वजह से दुबला हो गया। अगर ऐसा है तो वो फी सबीलिल्लाह है। फिर फरमाया, शायद वो छोटे बच्चों पर मेहनत करता हो यानी उनकी खिदमत परवरिश और उनके लिए रिस्क मुहैया करने में दुबला हो गया। अगर ऐसा है तो वो फी सबीलिल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि शायद वो अपने नफ्स पर मेहनत करता हो और अपनी जान के लिए मेहनत करके रोजी कमाता हो ताकि अपने नफ्स को लोगों से बेनियाज कर दे और मखलूक से सवाल न करना पड़े। अगर ऐसा है तो वो भी फी सबीलिल्लाह है। वालिदैन की खिदमत किस कदर बाइस सवाब और फजीलत होती है, इस हदीस से आया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं जहाद करने की ख्वाहिश रखता हूं और इस पर कादिर नहीं। उनकी बात सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि तेरे माँ बाप में से कोई जिंदा है? अर्ज किया, वालिदा जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तू अपनी वालिदा की खिदमत और फर्माबरदारी के मामले में अल्लाह ताला से डर। जब तू इस पर अमल करेगा तो हज करने वाला और उमरा करने और जिहाद करने वाला होगा। बस जब तेरी माँ तुझे बुलाए तो उसकी फर्माबरदारी के बारे में अल्लाह से डरना यानी नाफरमानी मत करना और वालिदा के साथ उसने सलूक का बर्ताव करना। इस्लाम वालिदैन का इस कदर एहतराम मलहूज रखता है कि किसी गैर के वालिदैन को भी गाली देने की इजाजत नहीं देता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से यह भी है कि आदमी अपने माँ बाप को गाली दे। हाजरीन ने अर्ज किया कि क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली देगा?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور کسی دوسرے شخص کی ماں کو گالی دے تو وہ شخص پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دے دے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنی سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ چیزیں باقی ہیں۔ ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا جس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد اس عہد کو پورا کرنا جس کو وہ انجام دینا چاہتے تھے، صلہ رحمی کرنا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے اور ان کی رضا کے لیے ہو، ان سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کا احترام کرنا۔ عہد کو نافذ کرنے سے مراد حج بدل، صدقہ، خیرات اور والدین کے قرض کی ادائیگی بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا نفع اسے پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی۔ والدین عظمت کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان پر محبت بری نگاہ ڈالنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ روزانہ 100 بار اسی طرح دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن حکیم کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور جس مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت ہو اس پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی کہ والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور 2 سال بعد جد امجد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف قبیلہ سعد کی خوش نصیب عورت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اس طرح وہ رضائی والدہ ہوئی۔ بچپن گزر جانے کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تشریف لائیں جب آپ کی رہبری کے لیے فرائض رسالت میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے طور پر اٹھ کر ملے اور ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی جس پر وہ بیٹھ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حسن سلوک اپنی رضائی ہمشیرہ سے بھی کیا۔ رضائی رشتہ داروں کے اس قدر اہتمام اور احترام سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل والدین کس قدر عزت و احترام کے مستحق ہیں۔ سامعین، اگر والدہ اولاد کا نام لے کر بلائے تو نفل نماز بھی چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ ایک دفعہ والدہ کے پکارنے کے باوجود حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول عبادت رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جریج عالم ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ والدہ کے بلانے پر جواب دینا رب کی نفلی عبادت سے اولا ہے۔ احکامات الہی اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور تابعین کے دلوں پر نقش ہو گئے تھے، اس لیے وہ حقوق والدین کی کما حقہ ادائیگی کرتے رہتے تھے۔ انسان پر والدین کی اطاعت اور عزت ہر حال میں لازم ہے سوائے اس حکم کے جو براہ راست اللہ کے حکم سے متصادم ہو، لیکن اس حالت میں بھی رب العزت نے حکم دیا ہے کہ دنیا میں اپنے مشرک والدین کے ساتھ نیک برتاؤ اور نیک سلوک کرو اور بھلائی سے پیش آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا
سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد۔ اس حدیث سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق 3 حصے ہے اور باپ کا 1 حصہ ہے۔ اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ماں اولاد کے لیے 3 مشقتیں برداشت کرتی، نمبر 1 حمل کی، نمبر 2 جننے کی اور نمبر 3 دودھ پلانے کی۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ والدہ کو خصوصی محبت اور توجہ دے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ایک ان میں سے پہنچے یا دونوں، اور بڑھاپے کی بعض باتیں جوانوں کو اچھی نہیں لگتی اور اس وجہ سے اگر ان کی کوئی بات تجھے اچھی نہ لگے تب بھی ان سے کبھی اف بھی مت کرنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اونچا درجہ ماں کا ہے۔ اسلام نے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے اور ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ انسان پر دونوں ہی کے احسانات ہیں، لیکن قرآن حکیم اور حدیث میں ماں کے احسانات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، لیکن ماں کے ساتھ حسن سلوک پر اس سے بھی زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ میں نے پوچھا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کمزور ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ ہیں اور وہ فی الواقع اس کی مستحق ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 معصیتوں کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ جب میری امت ان کا ارتکاب کرنے لگے تو اس پر مصیبتوں اور عذاب کا نزول شروع ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا اور باپ کے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔